इलेक्शन कैंपेन बड़ी धुआंधार रही है सफा। इलेक्शन के दिनों में भी आपने देखा कि जिस तरह उसने इलेक्शन लड़ा और जिस तरह की कैंपेन की, ऐसा लग रहा था कि बिलावल खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज आप कश्मीर में भी देख रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो अबूरी तौर पे सूबा बने गिलगित पाकिस्तान का। आज अगर बिलावल साहब पीछे हट जाएं तो नून लीग की हुकूमत धड़ाम से नीचे आ गिरे, तो अब क्या वजह, क्यों नहीं करवाते? करवाएं, इसको सुबह ही करवा सकते हैं इसको। आप ये भी देखें ना कि गिलगित बल्तिस्तान वाहिद एरिया है जहाँ से इंटीग्रेशन की बात चल रही है। सही, इंटीग्रेशन विद द फेडरेशन, सही। ये बहुत बड़ा मतलब एक ब्लेसिंग आप समझें इस बात को। कि 12 रुकनी काबीना है और आपकी पार्टी के अरकान हैं 8, उनमें से 6 को आपने वजीर बना दिया। हम असम्बली में 16 हैं, वहाँ में से हमने 8 को वजारतें दी हैं, तो मतलब ये है कि हमने 50% को अभी अकोमोडेट किया। IPP कैसे अचानक से आ गई? कहीं नामो निशान नहीं था इसका। उन लोगों ने IPP क्यों ज्वाइन किया, ये पाकिस्तान भर का एक सवाल है, हर चैनल ये पूछता है। तो हमारे पास इसका जवाब नहीं, उन्हीं से पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं वी न्यूज़ का खुसूसी शो सहाफ़त और सियासत। और आज हमारे साथ मेहमान हैं एक बहुत ही ख़ास और आम शख्सियत, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जो हाल ही में मुंतखब हुए हैं, जनाब एडवोकेट अमजद हुसैन साहब। अमजद साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि आपने इंतखाबात जीते और आपको वज़ीर आला का मनसब मिला, और उसके बाद अभी आप इस्लामाबाद आए हैं। तो थोड़ा सा हमें बताइए कि ये क्या इलेक्शन कैंपेन बड़ी धुआंधार रही है सफ़ा, और पीपल्स पार्टी ने बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री दिखाई, और फिर आपके सर एक सजा है ये एजाज़ के आपको चीफ मिनिस्टर बनाएगा। थोड़ा सा हमें कैंपेन का और जिस तरह बिलावल साहब के कैसे उन्होंने लीड ली, थोड़ी सी कहानी बताएं हमें वो। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब। ये गिलगित बल्तिस्तान का तो इलेक्शन डे के ऊपर या इलेक्शन मुहिम के ऊपर आप लोगों को तो वो कैंपेन का पता चला और आप लोगों ने शायद उसको मॉनिटर किया। इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्च की थी, चूँकि बिलावल साहब ने कोई 5-6 साल पहले एक नैरेटिव दिया गिलगित बल्तिस्तान के लिए कि इन 3 पॉइंट्स के ऊपर पॉलिटिक्स हो, आप मेहनत करें और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के राइट्स के ऊपर आप स्ट्रगल करें, हमेशा फील्ड में रहें। तो हक़ मलकियत का नारा, हक़ हाकिमियत की बात और हक़ रोज़गार की बात, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने, चूँकि चेयरमैन साहब ने ये नैरेटिव दिया हुआ था, तो उसके ऊपर फील्ड में रहे हम ऑलमोस्ट पिछले मतलब 5-6 सालों से जद्दोजहद करते रहे। और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से जो पिछले इलेक्शन में हमने कमिटमेंट्स किए थे इसी तरह के 3 पॉइंट्स के ऊपर को, कि हमें हुकूमत नहीं मिली थी, लेकिन इस पिछले साल जो 5 साल टेन्योर के अंदर पीपल्स पार्टी के पास 5 सीटें थी, उसी की बुनियाद पे हमने गिलगित बल्तिस्तान में लैंड रिफॉर्म किए थे। और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के जो एस्पायरेशंस थे लैंड्स के हवाले से, तो उसको ऑलमोस्ट हमने लैंड रिफॉर्म के ज़रिए पूरा किया। अदरवाइज़ भी गिलगित बल्तिस्तान के राइट्स के ऊपर हम पीपल्स पार्टी हमेशा से वोकल रही और लीड रोल में रही, इसीलिए किसी और जमात को ये मौका नहीं मिला। आज आपको आज़ाद कश्मीर के अंदर इश्यूज़ नज़र आते हैं, तो उसकी बुनियादी वजह भी यही वजह है कि वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ वो काम नहीं कर रही है जो उनकी ज़िम्मेदारी है। सही। तो वफाकी जमातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी डुअल होती है। एक तो टुवार्ड्स आपने जिस इलाके में आप हैं उसके इश्यूज़ के ऊपर आप बात करें, दूसरी तरफ से आप मुल्क के मामलात को भी आपने गेज करने हैं, मतलब डे टू डे अफेयर के अंदर उसको भी देखना है। तो ये एक डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर सियासतदान की होती है। तो गिलगित बल्तिस्तान की पीपल्स पार्टी ने भी उसी मंशूर को लेके बढ़ते रहे, जितनी जहाँ पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हमें गाइड किया और हमें मतलब हमारी निगरानी की, हमें सपोर्ट किया। और इलेक्शन के दिनों में भी आपने देखा कि जिस तरह उसने इलेक्शन लड़ा और जिस तरह की कैंपेन की कि वो ऐसा लग रहा था कि बिलावल खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज आप कश्मीर में भी देख रहे हैं, तो हमारे कश्मीर के नुमाइंदे कम बोल रहे हैं और बिलावल ज़्यादा बोल रहे हैं। तो बिलावल उसके अंदर इंटर होते, तो उसने इलेक्शन मतलब गिलगित बल्तिस्तान में लड़ा, तो आज आज़ाद कश्मीर में भी लड़ रहा है। बेसिकली बिलावल यही चाहता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हों और वो हर जगह में जाए, लोगों के हकूक़ के हवाले से, लोगों के इश्यूज़ के हवाले से, लोगों के मसाइल के हवाले से वो बोले और वहाँ के लोगों को उठाए और निज़ाम को लेके आगे चले।
اچھا سر، اب جب آپ منتخب ہو کے آ گئے ہیں اور وزیر اعلیٰ ہیں اس وقت صوبے کے، آپ نے ایک منشور کے تحت الیکشن لڑا، اب آگے 5 سال کے لیے آپ اور آپ کی جماعت صوبے کے حکمران ہیں، تو اب آپ کا کیا پروگرام ہے، ایجنڈا؟ تھوڑا سا ہمیں اس کی تفصیل بتائیں کہ جب 5 سال بعد آپ چھوڑیں گے تو یہ جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے اس میں کیا بدل چکا ہوگا، کیا کچھ ایسا ہوگا جو اب نہیں ہے اور آپ کریں گے؟ ایک بات تو یہ تھی کہ مطلب چونکہ ہم نے لینڈ ریفارم کیا تو ہم نے اس الیکشن میں ہم نے کہا کہ اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے ہمیں ووٹ دیں. ٹھیک ہے، اب اس پہ عمل درآمد کا وقت آ گیا. یہ حق کے جو ہم نے حق اور ملکیت کے اوپر جو ہم نے قانون سازی کی ہے، اوکے، اس قانون سازی کی عمل درآمد کے اوپر ہم نے ووٹ مانگا اور لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے. پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم نے حق ملکیت کے قانون کے اوپر عمل درآمد کرانا ہے، لوگوں کو ان کی زمینوں کا مالک بنانا ہے. اس کے اوپر ہماری جدوجہد ایز بینگ گورنمنٹ، ابھی ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز تو نہیں ہے، ہم نے عمل درآمد کرنا ہے. صحیح. پہلا پوائنٹ یہ. دوسری طرف ہم حق حاکمیت کے اوپر یہ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا جو مطلب پینڈنگ ایشو ہے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے اوپر، اس کے اوپر ہمارا موقف یہ ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ عبوری طور پہ صوبہ بنے گلگت پاکستان کا. ہم پرماننٹ ریزولوشن تو نہیں چاہتے، پرماننٹ صوبہ تو نہیں چاہتے. مطلب مکمل صوبے کی بھی ہم بات اس لیے نہیں کر رہے کہ گلگت بلتستان تنازع کشمیر کا حصہ. بالکل ٹھیک ہے. ہم تنازع کشمیر کو بھی زندہ رکھنا چاہتے ہیں، استصواب رائے کے حق کو بھی زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اور گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کو بھی، جو آئینی حقوق ہیں ان کے اوپر بھی پروگرس چاہتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ گلگت بلتستان عبوری طور پہ پاکستان کا صوبہ بنے عبوری، اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ملے، سینٹ اور قومی اسمبلی میں، NFC میں، تاکہ ان کو فائنینشیل اٹانومیز بھی مل سکیں اور گلگت بلتستان ایکولی پروگرس کر سکے. صحیح. تو وہ بھی ہمارا ایک پوائنٹ ہے. نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر سے ہم نے مطلب حق روزگار ہمارا موقف ہے. تو روزگار ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو دینا ہے. تو اس کے لیے ہم نے پھر بہت سارے ہمارے پاس سیکٹرز ہیں، پبلک سیکٹر ہے، پرائیویٹ سیکٹر ہے، اور ان سارے سیکٹرز کو ہم نے اوپن کرنے ہیں، اور گلگت بلتستان کے جو آپ کے وسائل ہیں انہی کے اوپر ہم کوشش کریں کہ گلگت بلتستان کے اندر چیزیں بہتر ہوں اور آپ کے انفراسٹرکچر بن جائے جہاں سے لوگوں کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو، اور گلگت بلتستان کی اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز گورنمنٹ کی بھی جنریٹ ہو اور عوام کی بھی ہو. اور جو غربت ہے گلگت بلتستان میں، اس کو ختم کرنے میں یہ حکومت اپنا رول پلے کرے گی. اچھا، آپ نے NFC کی بات کی اور اس کی تو ابھی تو آپ کی حکومت جو ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ مرکزی حکومت میں پارٹنر ہے، اس کی وجہ سے وفاق میں حکومت قائم ہے. آج اگر بلاول صاحب پیچھے ہٹ جائیں تو نون لیگ کی حکومت دھڑام سے نیچے آ گرے. تو اب کیا وجہ، کیوں نہیں کرواتے؟ کروائیں، اس کو صوبہ ہی کروا سکتے ہیں. مطلب ہم نے تو، ہمارا کام یہ تھا کہ ہم گلگت بلتستان سے وہ ریکوائرمنٹ پوری کریں جو صوبے کی بنیاد. اس کے لیے یونینیمس ریزولوشن پاس کرنی تھی. صحیح ہے. وہ یونینیمس ریزولوشن تو ہم نے پہلے سیشن میں پاس کی. مطلب جس دن ہمارا بجٹ ختم ہوا تو اگلے دن ہم نے گلگت بلتستان کے عبوری صوبے کے حوالے سے سیشن بلایا، اور سیشن میں ہم نے یونینیمس پاس کیا. اسمبلی کے 33 ارکان جتنے بھی تھے سب نے یونینیمسلی اس ریزولوشن کو پاس کیا. وہ ہم نے فیڈریشن کو بھیج دی ہے. ابھی پاکستان کی پارلیمنٹ کے پاس ہے یا پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس وہ ریزولوشن موجود ہے. اس کے اوپر ہم نے ابھی ان سے گزارش کی کہ آپ اپنا کام کریں. تو لامحالہ جب بھی آئینی ترمیم کی بات چلے گی تو اس کے اندر گلگت بلتستان ڈسکس ہوگا، اور گلگت بلتستان کے جو آئینی حقوق ہیں. اب یہ بھی دیکھیں نا کہ گلگت بلتستان واحد ایریا ہے جہاں سے انٹیگریشن کی بات چل رہی ہے. صحیح. انٹیگریشن ود دا فیڈریشن. صحیح. یہ بہت بڑا مطلب ایک بلیسنگ آپ سمجھیں اس بات کو. اب آزاد کشمیر کے اندر یہ ماحول نہیں ہے. مطلب آپ بلوچستان کے اندر کے حالات آپ کو پتہ ہے، KPK کے حالات آپ کو پتہ ہے. اس صورتحال میں گلگت بلتستان کا جو سینٹیمنٹ ہے، جو مطلب پبلک اوپینین ہے، وہ پاکستان کی فیڈریشن سے اپنے آپ کو لنک کرنا چاہتے ہیں، انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو انٹیگریشن موومنٹ بھی یونیک سی ہے. اب اس کو انکار کرنا بھی ایک عجیب سی بات ہے. اچھا، آج آپ نے اپنی کابینہ کا اعلان کر دیا ہے، اور اس میں آپ کیا وجہ ابھی تک محکمے نہیں آپ نے اناؤنس کی؟ اس کی خاص وجہ؟ محکمے تو بس اگلے 1-2 دنوں میں ہو جائیں گے، چونکہ میں پہنچا نہیں ہوں. تو اب آج فلائٹوں کا ایشو تھا، ویدر فورکاسٹ اچھی نہیں تھی، تو بس کل یا پرسوں ہم پہنچتے ہیں. تو بس اب پورٹ فولیوز بھی اعلان کریں گے، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی اختلافات وغیرہ کا اعلان کرنا ایشو نہیں تھا. میرے خیال میں پورٹ فولیوز ایشو نہیں ہے. ہمارے پاس پورٹ فولیوز بہت زیادہ ہیں، وزراء کم ہیں. تو اختلافات وغیرہ تو نہیں ہے؟
نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آرام سے ہم ایمیکیبلی اس کو سیٹل کریں گے، صحیح، بیٹھیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ، کون سا اتنا بڑا رکٹ سائنس ہے ٹھیک ہے، کہ ہم پورٹ فولیوز تقسیم نہ کر سکیں، آرام سے صحیح، انشاءاللہ بہتر انداز میں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کے 12 رکنی کابینہ ہے اور آپ کی پارٹی کے اراکین ہیں 8، ان میں سے 6 کو آپ نے وزیر بنا دیا، تو یہ پوری پارٹی تقریباً آپ کی کابینہ میں آ گئی، تو اس میں کچھ اگر 4 کو بھی بنا دیتے تو میرا خیال ہے کام چل جانا تھا، تو اتنی زیادہ ابھی ہمارے 4 ممبر ہیں جن کو ہم نے وزارتیں نہیں دی، اچھا، 4 ممبر اور بھی ہیں جو ہمارے وزارتوں کے بغیر ہیں، جو اسمبلی کے اندر موجود ہیں، صحیح ہے، ان کو ہم نے وزارتیں ابھی نہیں دی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو وزارتوں میں نہیں رکھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف 8 ہیں، ہوں، ہم مطلب ہمارے پاس 14 کی تعداد ہے، 2 ہمارے اس وقت پائپ لائن میں ہیں جو ڈسپیوٹڈ ہیں، ہوں، اس کے اوپر بھی مطلب الیکشن ہونا ہے ایک سیٹ کا، تو وہ آ جاتی ہے تو 15 ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، پھر مطلب ایک اور سیٹ جس کے اوپر ہم الیکشن کمیشن میں ہیں، ہمارے پوسٹل بیلٹ پیپر تک کاؤنٹ نہیں ہوئے ہیں، اگر وہ کاؤنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے 16 ہو جاتے ہیں، ہوں، تو ہماری ایکچوئل تعداد 16 کی ہے۔ صحیح ہے، تو ہم اسمبلی میں 16 ہیں، وہاں میں سے ہم نے 8 کو وزارتیں دی ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے 50% کو ابھی اکوموڈیٹ کیا ہے۔ ہوں، صحیح ہے۔ تو آپ جو بیچارے پیچھے باقی رہ گئے ان کا کیا کریں گے؟ بس باقی ہمارے پارٹی کے لوگ ہیں، صبر کریں گے، ان کے پاس کیا آپشن ہے، برداشت کریں ہیں ابھی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ان 4 کو دے کے ہم آئی پی پی کو باہر ڈالیں، صحیح تو ہے، آئی پی پی کو بھی آپ نے 4 دینے تھے، تو اپنے 4 کو آپ نے قربانی تو لینی تھی نا، اس صحیح۔ وجہ سے ہم نے اپنے 4 بندوں کی قربانی دی اور آئی پی پی کے 4 بندوں کو ہم نے وزارتیں دی ہیں۔ اچھا، آئی پی پی کیسے اچانک سے آ گئی ہے؟ کہیں نام و نشان نہیں تھا اس کا، اور جب الیکشن ہونے کے بعد لوگ آزاد لوگ جوک در جوک اس میں شامل ہو گئے، پیپلز پارٹی میں کیوں نہیں گئے، ڈائریکٹ حکومتی پارٹی میں چلے جاتے تھے؟ یہ سوال تو ہم سے نہیں بنتا، آئی پی پی کے لوگوں سے بنتا ہے کہ ان لوگوں نے آئی پی پی کیوں آپٹ کیا۔ اچھا، تو ہمیں اتنی سپیس ملی کہ ہمارے بھی ان حلقوں میں لوگ تھے، سینئر لوگ تھے، ہم لے بھی لیتے تو ہمارے لوگ متاثر ہوتے۔ صحیح ہے، اب ان لوگوں نے آئی پی پی کیوں جوائن کیا، یہ پاکستان بھر کا ایک سوال ہے، ہر چینل یہ پوچھتا ہے، تو ہمارے پاس اس کا جواب نہیں، انہی سے پوچھ لیں۔ صحیح ہے۔ آپ کے پاس جواب ہے یا نہیں ہے، دینا نہیں چاہتے؟ بس میرے پاس ہے نہیں، مطلب ان کی خواہش تھی تو ان لوگوں نے جوائن کیا تھا، اب اس میں مجھے کیا مترس ہونے کا تو حق نہیں ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور چیز، کچھ سال پہلے یہ پی ٹی آئی کا بڑا غلغلہ تھا پورے ملک میں، اور جی پی میں بھی یقیناً ہوگا۔ کیا وجہ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی مطلب ٹھیک ہے پارٹی تو بطور پارٹی الیکشن نہیں ہوا، لیکن پھر بھی جب ہم نے دیکھا 2024 میں جب جنرل الیکشن ہوئے پورے پاکستان میں، تو اس وقت ان کے آزاد امیدوار بہت جیتے، لیکن وہاں پہ ہمیں شاید اس طرح کے رزلٹس نہیں ملے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو پورا موقع ملتا ہے گلگت بلتستان میں وہ الیکشن لڑتے اور ہم ان کو یہیں شکست دے دیتے۔ گلگت بلتستان کے اندر اور پورے ابھی میں سمجھتا یہ ہوں کہ جب تک دیگر پولیٹیکل پارٹیز اپنا کام نہیں کریں گے، ہر پولیٹیکل پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا رول پلے کرے، اور جب پولیٹیکلی ہم آگے پروگریس کرتے ہیں تو آئی پی پی کسی کو بھی، یہ پی ٹی آئی کسی کو چیلنج نہیں ہو سکتی۔ صحیح ہے، تو اگر جماعتیں کام نہ کریں صوبوں میں، وہ اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں، تو اس صورت میں مطلب آپ ایک جماعت کو پورا ٹائم ملا، اس نے مطلب نیریٹیوز بنا دیے، اس کو ایئر ٹائم ملا، آپ کو مطلب اس کو سارے سہولیات میسر ہوئے، باقی جماعتوں کے اوپر سے بلا وجہ کے الزامات آ گئے، ججمنٹس آ گئی، پوری مطلب آپ نے پولیٹیکل لیڈرشپ کو پاکستان کی ملائن کر دی، تو نتیجے میں جو بندہ بول رہا تھا انفیکٹ اندر سے تو وہ بہت زیادہ ویک تھا، لیکن چونکہ اس کو مطلب انگیج کرنا آتا تھا، بولنا آتا تھا، تو اس نے جتنا کچھ بولا اس پہ مطلب لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے۔ صحیح، اب پاپولیرٹی کے اوپر بھی پالیٹکس نہیں کرتے بہت سارے لیڈرز، جو سینسیبل لیڈرز ہوتے ہیں وہ پاپولیرٹی کی بنیاد پہ نہیں چلتے، صحیح ہے، وہ بہت ساری اور ذمہ داریوں کو بھی اپنی انجام دیتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو اپنی پاپولیرٹی کا بہت شوق تھا، تو اس نے وہ ساری باتیں بھی کی جو ایک عام لیڈر سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، تو اس صورتحال میں لوگوں کے جوانوں کے اندر سوالات جنم دیے، تو آج بھی ان کے ذہنوں کے اندر سے وہ سوال نکالنے میں ہم سب کو ایشوز تو آ رہے ہیں۔ صحیح ہے، تو یہ سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ جی بی سے صحیح، کہ ہم نے اپنا رول پلے کیا، تو وہاں پہ آپ کو یہ فنامنا نظر نہیں آئے، صحیح ہے۔ تو ہم گزارش کریں گے ریسٹ آف دی کنٹری سے بھی اپنا رول اپنے صوبے میں پلے کریں، تاکہ اس محنت سے آپ کی جان چھوٹ سکے۔ اچھا، ایک اور جو تھیوری ہے بیسیکلی وہ یہاں پہ یہ بھی چل رہی ہے کہ چونکہ پیپلز پارٹی اس وقت نون لیگ کو سہارا دیے ہوئے ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ایک رجیم ہے جو آئی ہے اس وقت پاکستان میں، یا اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ میں ایک حکومت قائم ہے اس ملک میں، وفاق میں، تو
اور نظام کو پیپلز پارٹی نے اس وقت سہارا دیا ہوا ہے. اس لیے پیپلز پارٹی کو بہت ساری جگہوں پہ نوازا بھی جا رہا ہے, اور بلوچستان میں ان کی حکومت قائم ہے, سندھ میں تو خیر ہے ہی ہے, گورنرز ان کے لگے ہوئے ہیں, سینٹ میں ان کے پاس ہے, کانسٹیٹیوشنل عہدے سارے ان کے پاس ہیں, اور شاید جی بی میں بھی کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کی مدد ہوئی ہے کہ الیکشن جیتنے کے لیے. آپ کا اس پر کیا ویو ہے؟ نہیں, وہ صرف ایک بات تو ہوئی ہے کہ مطلب جو پیپلز پارٹی کو میسر ہوئی جی بی میں وہ لیول پلینگ فیلڈ میسر ہوا ہے. صحیح. 7 تاریخ تک. ٹھیک ہے. 7 تاریخ تک الیکشن تھا. الیکشن ڈے تک پوری دنیا نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملا. صحیح. اس لیول پلینگ فیلڈ کے نتیجے میں پیپلز پارٹی نے اپنا گراؤنڈ بنایا, اور اپنے جو سیٹیں تھیں ان کو مطلب ہم نے کوئی 60-70% اپنی سیٹیں میچور کی. ٹھیک ہے. اور 7 تاریخ کے بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ شاید میں بیان ہی نہ کر سکوں. اچھا, کیوں؟ بس یہ تو شاید ہم ابھی بیان کرنے والی پوزیشن ہے نہیں. صحیح. کہ 7 تاریخ تک لیول پلینگ فیلڈ تھا, 7 تاریخ کے بعد ہم نے الیکشن نہیں جنگ لڑی. اچھا. ٹھیک ہے کہ نہیں. صحیح. 7 تاریخ تک الیکشن لڑا, اس کے بعد جنگ لڑی, اور جا کے پھر ہم اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے. تو پھر اس کے لیے جس پروسیس سے ہم گزرے ہیں تو وہ ہمیں گزرے, ہمیں پتہ ہے. تو یہ جنگ کس نے مسلط کی تھی؟ جنگ تو مختلف ایشوز ہوتے ہیں نا, مطلب سسٹم کبھی پینک ہو جاتا ہے, کبھی مطلب خدشات پیدا ہوتے ہیں, کبھی بلا وجہ کی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, یہ ہر لیول پہ نہیں ہوتا ہے. بعض لیول پہ بعض اس طرح کی چیزیں بلا وجہ کی پیدا بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان سب کو اوور کم کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے. صحیح. تو اس پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے, ہر حکومت کو گزرنا ہوتا ہے. تو ہم بھی ایک حکومت بنا رہے تھے, تو صحیح ہے, تھوڑے بہت مطلب ہلکی پھلکی موسیقی سے گزرے ہیں, تو گزرتا ہوتا ہے, اس سے ہم گزرے. اچھا, ابھی کشمیر میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں, اور جس طرح آپ نے کہا کہ بلاول صاحب بڑی بھرپور کیمپین کر رہے ہیں وہاں پہ, اور بڑی اچھی کیمپین کر رہے ہیں ایکچولی, اور بڑے جوشیلے خطابات کر رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی وہاں بھی حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی؟ تو پیپلز پارٹی کے علاوہ کون سی جماعت ہے جہاں وہاں پہ حکومت بنائے گی؟ نہیں, نون لیگ بھی بڑی اچھی کیمپین کر رہی ہے. نون لیگ تو پی کے ایول کے طور پہ سامنے آ رہی ہے ادھر. ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب نون لیگ کے اوپر کوئی پذیرائی ہے آزاد کشمیر میں. صحیح. ان کے پاس کون سا گراؤنڈ ہے جس کے اوپر نون لیگ کی حکومت بنے؟ نہ ان کے پاس کوئی مطلب تحریک ہے, نہ کوئی نعرہ ہے, نہ کوئی مطلب اس طرح کا کوئی پوٹینشیل ہے. کوئی ایک گراؤنڈ آپ بتائیں نا ان کو حکومت بنانے کے لیے, تاکہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو پیپلز پارٹی کے پاس تو مطلب جذبہ ہے, جوش ہے, لیڈرشپ ہے, اس کی انوالومنٹ ہے 24 آورس. وہ ایک چیز کو بلاول صاحب دیکھ رہے ہیں. لیکن نون لیگ کے پاس پرفارمنس ہے, پنجاب میں اتنا اچھا کام کر رہی ہے مریم نواز. آپ کو صرف پنجاب لاہور ہی نظر آتا ہے, آگے پیچھے نظر نہیں آتا. مسئلہ نہیں, وہ کہتے ہیں کل پرسوں میں جلسے میں ہم نے بھی کہا پنجاب بسیں بھجوا رہے ہیں وہاں پہ. صرف پنجاب میں تو حکومت نہیں کی اس نے, کہ آزاد کشمیر میں بھی 3 دفعہ حکومت کی. تو جب ایک پارٹی نے آزاد کشمیر میں حکومت کی ہے, گلگت بلتستان میں حکومت کی ہے, تو جب وہ ان کی حکومت ہوتی ہے تب تو پرفارمنس نہیں ہوتی ہے. ہمارا الیکشن ہو رہا تھا, ہمیں تو روزانہ کی بنیاد پہ وہ تو مطلب ہمیں ڈیجیٹل ٹاورز بھی مہیا کر رہے تھے, ہمیں بسیں بھی دے رہے تھے اعلانات میں, اور گلگت بلتستان کی سڑکیں بھی بنا رہے تھے. گلگت بلتستان کے لیے بہت سارے اعلانات ہو رہے تھے. وہ اعلانات تو مطلب الیکشن ختم ہونے کے بعد تو ختم ہو گئے. ایک بھی چیز میچور تو نہیں ہوئی, کوئی چیز گلگت بلتستان میں ملی تو نہیں. ویسے آپ بطور چیف منسٹر گلگت بلتستان ایک خط لکھتے ہیں مریم نواز کو, یا نواز شریف صاحب کو, یا شہباز شریف صاحب کو, کہ الیکشن کیمپین میں یہ وعدے ہوئے تھے میرے خطے کے لیے, تو ابھی یہ چیزیں فراہم کی جائیں؟ نہیں, میرا اس کے وقت بہت اچھا ریلیشن شپ ہے, میں خراب نہیں کرنا چاہتا. صحیح ہے. اچھا, یہ جو ایک ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے آزاد کشمیر میں, اس کے بارے میں آپ کے کیا ویوز ہیں؟ آزاد کشمیر کی ایکشن کمیٹی کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کا فیلئر ہے. صحیح ہے. اگر وہ لوگوں کے ایشوز کو اپنے مطلب اپنے سیاست کا حصہ بناتے اور وہ آزاد کشمیر کے معاملات کے اوپر اپنی پالیٹکس کو رکھتے, تو شاید اس طرح کی ایکشن کمیٹیز کا وجود نہ ہوتا. صحیح. ان کو روکنے کے لیے بھی پولیٹیکلی آپ نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا فیلئر میں سمجھتا ہوں, آزاد کشمیر کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا. صحیح. کہ ان لوگوں نے مطلب آزاد کشمیر کے ایشوز کے اوپر سیاست نہیں کی. اب یہ جو ایکشن کمیٹی کے ڈیمانڈس ہیں, اس ڈیمانڈس کے اندر تو کوئی ورت نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب یہ کوئی مطلب نیشنل لیول کی ڈیمانڈس ہیں. ہاں, کسی حد تک ان کا فرض کریں کہ وہ 12 سیٹوں کی بات کرتے ہیں, تو اس کے اندر تھوڑا بہت ان کا پوائنٹ لگ رہا ہے کہ مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان 12 سیٹوں سے آزاد کشمیر کی حکومت کے اندر وفاق کا انفلوئنس رہتا ہے ہمیشہ سے. صحیح. تو یہ ایک پوائنٹ تو ہو سکتا ہے, ڈسکشن ہو سکتی ہے اس پہ, اس کا کوئی راستہ بھی ہو سکتا ہے, اس کے لیے مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں, اس کے لیے بھی مطلب کوئی سلوشن نکل سکتا ہے.
ادروائز تو باقی آپ کے مطلب فرض کریں کہ آپ نے بورڈ بنانا ہے، یہ کوئی بات ہے کہ بورڈ بنانے کے لیے آپ نے تحریک چلانا ہے، یہ تو کسی انتظامی لیول پہ چھوٹے چھوٹے باقی ایشوز بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں، تو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ تحریک کی وجہ بنے، تحریک کی وجہ بننے والے ڈیمانڈس نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک آدھ پوائنٹ ان کا ہے بھی صحیح جس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، باقی جو ڈیمانڈس ہیں وہ تو میرے خیال میں لوکل گورنمنٹ لیول کے ایشوز ہیں آلموسٹ. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کی کوئی لائن زیادہ کلیئر نظر نہیں آتی. ایک طرف آپ کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی اس وقت بھی آزاد کشمیر میں، انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا جس میں اس ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا. پھر بلاول صاحب جو ہیں جو کہ پارٹی کے چیئر پرسن ہیں، وہ ہر پریس ٹاک میں ہر جلسے میں کہتے ہیں جی کہ اس کو کالعدم نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو مذاکرات کرنے چاہیے، ان کو پرامن حل نکلنا چاہیے ان کو. تو یہ دوگلی پالیسی نہیں ہے کچھ؟ وہ آپ کو دوگلی لگتی ہے. پیپلز پارٹی کی ایک اسٹیٹک پالیسی ہے. صحیح. پیپلز پارٹی ہمیشہ ہر ایشو کے اوپر ہر مسئلے کو ہر مذاکرات میں سمجھتی ہے. ٹھیک ہے. چاہے مطلب آپ کے مطلب دشمن ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب انڈیا کے ساتھ بھی ہم مذاکرات تو کرتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے. کون سی ایسی دو رائیول طاقتیں ہیں جو مذاکرات میں نہیں بیٹھتی؟ صحیح. مذاکرات میں کی ڈیمانڈ کرنا دوگلا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک مطلب نیچرل فنامنا ہے، ایک جمہوری آدمی کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیشہ مذاکرات کے مطلب کے پوائنٹ کو لے کے چلتے ہیں. تو وہ مطلب آپ کا ان کے ڈیمانڈس ماننا نہ ماننا ایک الگ فیکٹر ہے. صحیح. کہ آپ یہ تو نہیں ہے کہ آپ مذاکرات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی ساری باتوں کو مانیں. ٹھیک ہے. آپ بے شک نہ مانیں، لیکن مذاکرات کا دروازہ بند نہیں ہوتا. بلاول نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کے مذاکرات مانو، بلاول نے صرف یہ کہا کہ مذاکرات شروع کرو. صحیح. تو مذاکرات کرو کہ نہ دوگلا نہیں ہے. یہ ایک جمہوری رویہ ہے، ایک جمہوری عمل ہے، اس سے گزرنے میں کوئی کباڑ نہیں. تو پھر کالعدم کیوں قرار دیا ان کو؟ ایون دین آپ نے کالعدم قرار دیا تو بھی مذاکرات کا دروازہ بند نہیں ہوتا. مذاکرات سے پھر راستے بنتے ہیں، پھر مطلب چیزیں نکلتی ہیں. آپ ان کے ان لاجیکل باتوں کو ماننا یا ان کے ڈیمانڈز کو ماننا از سم تھنگ ایلس. مذاکرات کرنا اور مذاکرات کے عمل سے کے ساتھ چلنا یا اس سے انکار کرنا، یہ ایک ڈفرینٹ چیزیں ہیں. یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ویسے تو خیر تھوڑا سا ارریلیونٹ ہے آپ کے حوالے سے، لیکن پھر بھی کشمیر اور GB کی جب بھی بات ہوتی ہے، اکٹھی بات ہوتی ہے، یہ جو 12 سیٹوں کا معاملہ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ختم ہونی چاہیے؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا ختم ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ آپ کی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کی وہ اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر سے جو مینڈیٹ آئے گا اس کے متناسب نمائندگی میں یہ سیٹیں رکھی جائیں. اچھا. تاکہ آپ کا جو مطلب پولیٹکس ہے وہ اس ریاست کے اندر رہے. صحیح. اس کے اندر سے جو مینڈیٹ آئے گا اس مینڈیٹ کے اندر اس کو ڈویژن کریں، اس کو تقسیم کریں، تاکہ آپ کے مہاجرین کی سیٹیں جو ہیں ان کی بھی پروٹیکشن ہو، ان کو بھی نمائندگی ملے. اس کے لیے بھی راستے تو اس میں بھی ہو سکتے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہے. مطلب کبھی بھی آپ فرض کریں کہ 33% خواتین کی نمائندگی ہے اسمبلیوں میں، تو آپ نے 33% نمائندگی کو اپنے متناسب نمائندگی میں رکھی ہے. اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے، اس کے تحت پارٹی کے کا مینڈیٹ آتا ہے، اس بنیاد پہ آپ نمائندگی تقسیم کرتے ہیں. تو یہ 12 سیٹوں کا بھی تناسب تو ہو سکتا ہے. صحیح. سمپل سا راستہ نکل سکتا ہے، نہیں نکلنے والی بات نہیں ہے. اچھا، ایک اور چیز جو وفاق کے حوالے سے اور پیپلز پارٹی جس سے پیپل پارٹی کی اٹیچمنٹ ہے اور پیپلز پارٹی کی اونرشپ ہے اس چیز پہ، اور وہ وفاق میں وہ کافی متنازع آج کل قرار دی جا رہی ہے، وہ ہے BISP، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اس پہ نام پہ ہے یہ. اس پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پروگرام نہیں ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں، اور اگر آپ نے امداد دینی ہے تو صوبے دیں، وفاق کیوں دے رہا ہے، اور لوگوں کو امداد دینے کی بجائے آپ ان کو ہنر سکھائیں اور ان کو ٹریننگ دیں. تو اس پہ کافی ڈیبیٹ چل رہی ہے نیشن وائڈ، آپ کو علم ہوگا ہی. اس پہ آپ کا کیا ویو ہے؟ کیونکہ آپ کا صوبہ ایک بڑا صوبہ ہے اور اس میں بھی لوگ غریب ہیں. پاکستان کے عوام کو اگر ڈائریکٹلی کوئی چیز ریاست پاکستان سے جاتی ہے تو وہ BISP ہی ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس اشرافیہ کا نظام ہے. صحیح. اشرافیہ کے اوپر جو خرچہ ہو رہا ہے اس کے اوپر کسی نے آج تک بات نہیں کی ہوگی. صحیح. جو مس مینجمنٹ ہے اس کے اوپر کسی نے کوئی بات نہیں کی ہوگی. جتنی مطلب آپ نے بجٹ کو مس یوز کرتے ہیں اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. دیکھو، ریفارم کبھی بھی نیچے سے نہیں آتا. آپ غریب کا نوالا چھین کے ریفارم نہیں کرتے. صحیح. ریفارم شروع ہوتا ہے ٹاپ سے. آپ ٹاپ سے ریفارم کریں تو اس پہ بھی ہم سوچیں گے. نہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ لوگوں کو بجائے آپ سبسڈی دیں یا مہینے کا پیسہ؟ میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ جو پیسہ ہے یہ ان خواتین کو جاتا ہے جو معاشرے کے اس طبقے میں ہیں جو کوئی کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، جو
اس سٹیج کو کراس کر کے، ملازمت کے سٹیج کو کراس کر کے، ہنر کی سٹیج کو کراس کر کے اس سٹیج پہ ہیں کہ ان کو گھر میں مطلب جسٹ یہ پیسے کے ذریعے سے ان کو تھوڑا بہت مہینے کے اندر کو 5-10 دن کمفرٹ زون ملتا ہے. صحیح. اور یہ وہ طبقہ ہے چونکہ اس کے اندر جو مطلب سکورس بنائے گئے، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی یوتھ کو مل رہا ہے، صحیح، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے نوجوانوں کو مل رہا ہے، یہ ان ماؤں بہنوں کو مل رہا ہے جو اپنے گھروں کے اندر اپنی علاج کے لیے کوئی 10 روپے ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ ریاست کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے جو گراس روٹ کے اوپر لوگوں کو کسی حد تک مطلب سرو کرتا ہے، صحیح، ان کی مدد کرتا ہے. مطلب اگر اس کو بھی آپ ریموو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ہنر کی بات کرتے ہیں، تو ہنر کی بات تو آپ کو کس نے روکا ہے؟ ہنر ادروائز بہت سارے طریقے ہیں، ہنر سکھا لیں. ہنر کے اندر بھی آپ کی کوئی پروگرس ہمیں نظر تو نہیں آتی. کسی ایک سیکٹر میں آپ کی پروگرس نظر آئے تو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ آپ نے بڑا پروگرس شو کیا ہے، ادھر بھی کریں. صحیح. اچھا، آپ کی حکومت کی طرف واپس چلتے ہیں. اس دفعہ جو آپ کی اسمبلی ہے اس میں بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں اور آپ کی کیبنٹ میں بھی کافی پڑھے لکھے لوگ شامل ہوئے ہیں، لیکن یہ پڑھے لکھے تو ضرور ہیں، نوجوان ہیں، لیکن نا تجربہ کار بھی ہیں. تو کیا آپ کو مشکل نہیں ہوگی حکومت چلانے میں نا تجربہ کار لوگوں کو؟ ہمارے پاس تجربہ کار لوگ بھی ہیں نا، وہ سکھائیں گے کیا ہوتا ہے. بڑے تجربہ کار لوگ بھی ہیں، ہر اسمبلی میں اس طرح ہوتا ہے. صحیح. کچھ لوگ سینئر ہوتے ہیں، کچھ لوگ مطلب اس کو اپنی سیٹوں کو ریٹین کر کے بیٹھتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہے چلتا ہے. مطلب آپ کے پاس نئے جو لوگ ہیں وہ ان کا ریشو مطلب کوئی 60% 70% ہوتا ہے. جو اولڈ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ری الیکٹ ہو کے آتے ہیں. تو یہ کمبینیشن ہوتا ہے. صحیح. اس کمبینیشن میں آپ کو چلنا ہوتا ہے. صرف بات یہ ہے کہ ہم سب نے ایمانداری سے ٹرانسپیرنسی کو مینٹین کرنا ہے. کوئی بھی بندہ چاہے مطلب آپ کا اولڈ پولیٹیشین ہو، نیا پولیٹیشین ہو، اس کو ٹرانسپیرنسی کو اپنا شعار بنانا چاہیے. ایمانداری سے چلے اور پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا، آپ کے علاقے کے 2 بڑے مسائل ہیں، ایک لوڈ شیڈنگ اور ایک سڑکیں. بے روزگاری وغیرہ وہ تو خیر ہے ہی، لیکن یہ 2 مسئلے جو ہیں یہ میرا خیال ہے عوام کو بہت براہ راست ڈائریکٹلی ہٹ کر رہے ہیں. ان کو ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ اب میرے حساب سے ہمارے یہ آپ جو پرائرٹائز کر رہے ہیں 2 ایشوز، یہ میجر ایشوز نہیں ہیں. بجلی تو آپ کا میجر ایشو ہے اور ڈیزاسٹر آپ کا نیکسٹ سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. ٹھیک ہے. جو کہ ہم ڈیلی کی بنیاد پہ ہٹ کرتا ہے. صحیح ہے. ڈیزاسٹر سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے ہو رہا ہے. انفراسٹرکچر سڑکوں کا آلموسٹ مطلب چیزیں ہماری ہیں اور مزید بھی امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی چیزیں ہوں. ٹھیک ہے. تو اب سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس اس وقت انرجی والا، بجلی کا. بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے. اب یہ جو سبجیکٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں تمام مینس کو یوز کرنا ہے. تمام مینس کو، کسی ایک سیکٹر سے ہم کوشش کریں کہ مطلب اس کے ذریعے سے ہم بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کریں تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جہاں پہ ہمارے پاس فرض کریں کہ PHDP کے پروجیکٹس ہیں تو ان کو ایکسیلریٹ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، تو وہ آپ ایکسیلریشن موڈ پہ ڈال دیں گے. صحیح. اچھا، جہاں پہ آپ کے بلنگ کے ایشوز ہیں تو ان کو بلنگ کے ایشوز کو ٹھیک کر کے اس کی کلیکشن کو ٹھیک کرنا ہوگا. کہیں پہ آپ کو ٹیرف کا ایشو آ رہا ہے تو اس ٹیرف کو ٹھیک کر کے پھر اس کے اندر ریفارمز کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے. کہیں پہ آپ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ انویسٹمنٹ دینے کی ضرورت پڑے گی. صحیح. تو یہ ملٹی فیریس ٹائپ کا بہت سارے سیکٹرز پہ آپ مطلب جوائنٹلی کام کریں گے، ایکولی لے کے چلیں گے. صحیح ہے. تو جا کے یہ آپ کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا. صحیح. اس کے علاوہ بھی مطلب آپ کے پاس محض بجلی تو ایک کمپوننٹ ہے، آپ کے پاس کنیکٹیوٹی بہت دوسرا بڑا مسئلہ آ رہا ہے اس وقت گلگت بلتستان میں. ٹھیک ہے. تو گلگت بلتستان میں آپ کو مطلب موبائل سروس ہی نہیں ہے، آلموسٹ ناپید ہوتی نظر آ رہی ہے. ڈیلی کی بنیاد پہ جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے اور آپ کے ٹاورز کام کرنے سے مطلب قاصر ہیں. ٹھیک ہے. ان ٹاورز کو چلانے کے لیے بجلی ہی نہیں ہے. صحیح ہے. جب ہم مطلب کمپنیز کو کہتے ہیں یار آپ کے پاس ٹاور چلا رہے آپ، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹاور چلانے کے لیے بجلی نہیں ہے. صحیح. تو ہم ان کو کہتے ہیں یار آپ پھر مطلب اس کو سولر پہ بیک اپ دے دیں. کہتے ہیں ہم نے سولر پہ بیک اپ نہیں دینا. تو سارے ٹاورز بند اور گلگت بلتستان میں فون سروس نہیں ہے. انٹرنیٹ تو بات کی بات ہے نا. صحیح ہے. آپ کا مطلب کیبل کا جو انٹرنیٹ کا جو نیٹ ورک ہے وہی اتنا ویک ہے اور ٹورسٹ ڈیسٹنی ہے جی بھی، وہاں پہ آپ کو مطلب فون کال نہیں ملتا. تو بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ گلگت میں بیٹھ کے کسی کو فون کرتے ہیں اور فون نہیں ملتا. تو آپ کے پاس پلان کیا، کیسے ان کو ٹھیک کریں گے مسائل؟ سر ہم تو کوشش کریں گے، ہر ایشو کے اوپر ہمارے پاس حل موجود ہے. ٹھیک ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی مسئلہ اور اس کا حل نہ ہو. صحیح. تو انشاءاللہ اس کے بھی حل موجود ہیں، اس کے اوپر بھی ہم کام کریں گے اور گلگت بلتستان کے مسائل کو سلجھانے کے لیے اپنی وسعت کے مطابق پوری کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، آخری سوال ہے، ویسے تو اس پہ کئی سوال ہونے چاہیے لیکن مجھے پتا ہے بس ٹائم کم ہے تو اس کو ٹورزم جو ہے
टूरिज़्म बैकबोन है जीबी की और पाकिस्तान की भी, ठीक है, लेकिन उस तरीके से इसको हमने यूटिलाइज़ नहीं किया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। आपके पास कोई ऐसा प्लान हो कि आप टूरिज़्म को प्रमोट करें और पाकिस्तान वो जो इसका पोटेंशियल है जो स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा है और दूसरे जो खूबसूरत ममालिक हैं दुनिया के उससे ज़्यादा है, वो पोटेंशियल हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास कोई ऐसा रेवेन्यू मॉडल है जिसके तहत आप अपने सूबे में ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल पैदा करके अपने आप को खुद कफील बना सकें? तो ये क्या है इस पे, इन दोनों ये दोनों के इम्पोर्टेंट सवाल हैं। ये दोनों ही मतलब ऑलमोस्ट हमारे मतलब बुनियाद बनेंगे आगे जाके गवर्नेंस के। तो टूरिज़्म आपका मतलब सबसे प्राइम अब सब्जेक्ट है। पूरी दुनिया जीबी को देखना चाहती है। सही। अब दुनिया देखना चाहती है तो दुनिया को क्या फैसिलिटी चाहिए? सबसे पहले तो उनके लिए मतलब आप जो उनका ट्रेवलिंग है उस ट्रेवलिंग को सर्टेन करना है। सही। अनसर्टेन ट्रेवलिंग, पाकिस्तान तक पहुंचना और पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान पहुंचना और वापस पाकिस्तान पहुंचना, उसकी सर्टेनिटी नहीं है। सही। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए फ़र्ज़ करें कि आपके पास सिकरदू का एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल मतलब उसको स्टेटस मिला है, वहाँ पे फ़्लाइट्स का ऑपरेशन होना चाहिए, तो उसको ऑटोमेशन लैंडिंग का सिस्टम मिलना चाहिए। सिंपल सी बात। सही। ठीक है। गिलगित का आपके मतलब दूसरा बड़ा रीजन है जहाँ पे बड़े एयरपोर्ट की ज़रूरत है, जहाँ पे बोइंग लैंड हो सके। सही। उसके लिए भी आपको फ़र्ज़ करें कि ख़ुद आप एयरपोर्ट बनाने की कैफियत में नहीं हैं तो पीपीपी बोर्ड के ऊपर किसी भी कंपनी को आप अलाउ करें, ठीक है, ताकि वो आके आपको ये एयरपोर्ट बना सके और गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे। सही। इन लैंड प्रोविजन में वो फैसिलिटेट करे, वो गिलगित बल्तिस्तान में आके अपना एयरपोर्ट बना ले, कोई भी कंपनी बना ले। सही। तो एयरपोर्ट की का आप गिलगित में के अंदर भी अगर आप ये फैसिलिटी दे देते हैं, उसको भी ऑटोमेशन पे डाल देते हैं, तो उस सूरत में आपका तो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ट हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये है कि आप अराइवल वीज़ा अलाउ करें। सही। गिलगित बल्तिस्तान के हद तक तो आप अराइवल वीज़ा अलाउ करेंगे तो उस सूरत में पूरी दुनिया आपको इस एयरपोर्ट के नेटवर्क के ज़रिए से या एयर सर्विस के ज़रिए से आप तक पहुंचेगी। सही। थर्ड कंपोनेंट ये है कि आप पूरे गिलगित बल्तिस्तान को डिजिटली कनेक्ट करें। आप मतलब आपकी एंट्री डिजिटली हो, आप लोग जितने भी लोग आते हैं वो उनकी एंट्री डिजिटली हो और पूरे गिलगित बल्तिस्तान को आप डिजिटाइजेशन के ज़रिए से आप मॉनिटर भी करें और उसको मतलब पूरा इक्विपमेंट का उसको वेल इक्विप करें। सही। तो उस सूरत में पूरी दुनिया का पोटेंशियल आप हार्वेस्ट करेंगे। ठीक है। और जितना आप शायद कमा लेंगे इससे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर भी ये कंट्रीब्यूट करेगा। फिर नेक्स्ट आपके पास स्टेप जो है, आपके पास फ़र्ज़ करें डेस्टिनीज लगभग मतलब हज़ार से ज़्यादा डेस्टिनीज होंगी, तो हर डेस्टिनी को आप मैनेज करें। सही। उसकी मैनेजमेंट करें, ठीक है। उसके अंदर आप फैसिलिटीज़ बनाएं। ठीक है। उनको ऐसा ना हो कि मतलब आपके टूरिस्ट आके चुप करके आपके डेस्टिनीज तक पहुंचे। सही। उनको पहुंचाने के लिए भी आपको फिर फैसिलिटीज़ मैनेज करनी पड़ेंगी कि आपको मतलब कौन सी सर्विस से उस डेस्टिनी तक पहुंचाना है, कौन सी सर्विस से उनको वापस लाना है, सही। उस डेस्टिनी के अंदर उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको देनी है। ठीक है। दुनिया ने अपनी सियाहत को, अपने टूरिज़्म को इसी तरह मैनेज किया। सही। तो हम ने भी दुनिया की उस सियाहत को हमने देखा है। ठीक है। तो दुनिया की सियाहत को देखते हुए या दुनिया के अंदर का जो टूरिज़्म का पोटेंशियल है और जिस तरह उन लोगों ने हार्वेस्ट किया, वो कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। ये कोई 3-4 आपको मैंने प्रोजेक्ट बता दिया जिसके ज़रिए से आपकी टूरिज़्म बूम हो सकती है, दुनिया तक पहुंच सकती है। सही। तो इसको करने के लिए आपको कितना खर्चा होगा? अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम ये सारे काम हम पीपीपी मोड पे करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये कोई डेडलाइन भी आपने रखी है, कब तक करेंगे? सर इसके ऊपर मैंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा एयरपोर्ट के ऊपर, ठीक है, कि मेहरबानी करें आप सिविल एविएशन को कहें कि उनके पास फैसिलिटी मौजूद है, आप इंटरनेशनल बिडिंग करते हैं इसकी सही पीपीपी मोड पे या फेडरल गवर्नमेंट करते ठीक है, उसकी बिडिंग करें ताकि कोई भी कंपनी आ जाए और हमारे पास लैंड मौजूद है, ठीक है, साइट मौजूद है, फिजिबिलिटी मौजूद है, तो उसके आप ऊपर आके वो काम करें तो ऑलमोस्ट 80% गवर्नमेंट की लैंड ही है वो, और थोड़ी बहुत ज़मीन एक्वायर करनी होगी तो वो एक्विजिशन भी हो जाए और गिलगित के अंदर एक एयरपोर्ट सही अच्छा सा बने। और सिकरदू के एयरपोर्ट के ऊपर भी ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम लगना है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है और उसकी अपग्रेडेशन के ऊपर भी कोई 80 बिलियन का इस वक्त प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो उसको जल्दी से पूरा करें सही ताकि दुनिया की फ़्लाइटें ऑपरेशन करें और सिकरदू तक भी पहुंचेंगे तो वहाँ से आपको गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ डेस्टिनी तक पहुंचाने में आसानी होगी। ठीक है, तो बहुत सारे काम हो सकते हैं और हो भी रहे हैं, उन सबको एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है इंशाल्लाह। बस दुआ करें कि हम गिलगित बल्तिस्तान को
ایسا پورٹرے کر سکیں کہ پاکستان کی اکانومی میں بھی اپنا کنٹریبیوشن کر سکیں انشاءاللہ جی. تو امید کرتے ہیں کہ جب اگلی دفعہ آپ آئیں گے تو ہم جب بات کریں گے تو اس وقت ایئرپورٹ بن چکا ہوگا اور یہ آٹومیشن بھی ہو چکی ہوگی اور باقی مسائل بھی حل ہو چکے ہوں گے. بہت شکریہ امجد صاحب, آپ نے وقت نکالا اور اپنی مصروفیت سے وقت نکالا. امید ہے کہ ہم دوبارہ جلد ملیں گے. ناظرین, اس طرح کے اچھے انٹرویوز اور خبریں اور تبصرے دیکھتے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وی نیوز .pk. خرم شہزاد کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ.